बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये क्यों बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका बैकग्राउंड क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। जंग अखबार ने साइफर का जो मतन है जो इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए हुकूमत के खात्मे के लिए जो साइफर लिखा गया था उसका मतन जंग अखबार ने आज छाप दिया है। और मैं क्यों ये समझता हूँ कि ये जंग अखबार को ये मतन लीक किया गया है, इस सारे का बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैं आज के जंग अखबार में से ही आपके सामने एक मिसाल रखूंगा कि क्यों जंग अखबार जो है वो कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं छाप सकता, ना छापता है जो हुकूमत के खिलाफ जारी हो, जो इमरान खान के हक में जारी हो, और वो बिल्कुल नहीं छापता। और आज सबसे बड़ी उसकी मिसाल आज के अखबार से ही आपके सामने रखूंगा। 26 दिसंबर को एक ट्वीट करते हैं तलत हुसैन साहब। आपको पता ही है कि तलत हुसैन साहब जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। और फ़खर दुरानी साहब के लिए बेहद एहतराम, बड़ा मेरा उनके साथ एहतराम का तल्लुक़ है, लेकिन वो PMLN के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है और एंटी इमरान खान का उनका जो मौक़िफ़ है वो ढका छुपा नहीं है। और मैं इस पे उनको तनकीद नहीं करूँगा। उनका राइट है कि अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान को PMLN आगे लेकर जा सकती है और इमरान खान वो समझते हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए ठीक नहीं है, तो ये उनकी एक राय है और वो उस राय का खुल के इजहार भी करते हैं, क्योंकि ठगी छुपी बात नहीं है। तो 26 दिसंबर को तलत हुसैन साहब एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि अभी तो आगाज़ हुआ है। और तलत हुसैन साहब ये कहते हैं कि उनके सफारती ज़राए पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ये बताते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया आकर और पाकिस्तान के साथ होने वाली बहुत हसास कम्युनिकेशन जो है उसको ट्रंप इंतज़ामिया जारी कर सकती है, पब्लिश कर सकती है, पब्लिक कर सकती है, और उसका मकसद पाकिस्तान को एम्बेरस करना हो सकता है। जब ये तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया तो उसी दिन जो प्रोग्राम था शहर इक़्तिदार, तो मैं उस वक्त बैरिस्टर साद रसूल साहब के पास मौजूद था उनके घर पर। तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा जी तलत हुसैन साहब ने ये ट्वीट किया है तो आपको क्या लगता है? तो फौरन बैरिस्टर साद रसूल साहब ने कहा कि ये तो सीधा सीधा इशारा साइफर की तरफ है और ये ट्वीट ये बताता है कि ट्रंप इंतज़ामिया आकर और जो साइफर लिखा गया था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए वो साइफर लीक वो पब्लिक कर सकती है ट्रंप इंतज़ामिया। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। तो आज जो जंग अखबार ने जो साइफर का मतन पब्लिश किया है उसमें उन्होंने तासुर तो ये देने की कोशिश किया है कि इमरान खान गलत बयानी कर रहा था, असल बात ये लिखी हुई थी। लेकिन जो बात साइफर का मतन उन्होंने छापा है वो मतन इस बात की तस्दीक करता है, तौसीक करता है कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कहते थे कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका था। आज की जंग अखबार की ये स्टोरी इस बात की तस्दीक करती है, तौसीक करती है इमरान खान के मौक़िफ़ और बयानी की, गो के इस स्टोरी में लिखा गया है कि इमरान खान ने गलत बयानी की। और इससे पहले इंटरसेप्ट या कौन सी वो वेबसाइट थी, मुर्तज़ा हुसैन साहब शायद उनका नाम था, और उनके साथ एक और भी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने साइफर का मतन छापा था। तो आते हैं बरह रास्त उस स्टोरी के ऊपर कि क्या लिखा है उस स्टोरी में जंग अखबार की। उसका पूरा कंटेंट आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है कि साइफर में क्या था और कैसे इमरान खान के मौक़िफ़ की ये तायीद है। और ये देखें, अगर जंग अखबार ने ये स्टोरी जो आज लगा रही है जंग अखबार, ये स्टोरी तो इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद भी लगाई जा सकती थी। इतना फीड किया गया मीडिया को, इतने प्रोग्राम शाहजेब खानजादा से कराए गए, इतनी स्टोरीज अंसार अब्बासी साहब से छपवाई गई, तो ये भी लिखवा दी जाती, ये भी छपवा दी जाती। और लेकिन इस मौके के ऊपर ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे पनामा आने वाला था तो हसन नवाज, हुसैन नवाज के इंटरव्यू शुरू हो गए और हुसैन नवाज ने आके कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये, अल्हम्दुलिल्लाह वो। तो एक पहले से माहौल बनाना शुरू किया ताकि जब एकदम चीज़ें आईं तो पहले से ये ना हो कि वो शॉकिंग हो सबके लिए। पहले से थोड़ा सा शरीफ खानदान की जानिब से माहौल बनवाया गया अपने हामी एंकर्स को इंटरव्यूज दिलवा कर। और फिर एक कॉलम भी पता नहीं जावेद चौधरी साहब ने उसे पनामा आने से पहले लिखा था या बाद में लिखा था कि हुसैन नवाज हर वक्त बावजू रहते हैं, हर वक्त बावजू रहते हैं, और इस तरह की चीज़ें भी लिखवाई गई। अब ये जो फ़खर दुरानी साहब की स्टोरी है जंग अखबार में, वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली के इल्ज़ामात और सच, साइफर में क्या लिखा था। साइफर पूरी स्टोरी पे आते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, पहले उन्होंने जो 2 लाइंस लिखी उसमें कहते हैं कि साइफर दरअसल पाकिस्तानी सफीर और डोनाल्ड लू के दरमियान बातचीत की दस्तावेज है जिसमें 11 नुकात पर बात की गई। ये पहली मरतबा कोई ये अपनी स्टोरी में लिख रहा है कि 11 नुकात है उसमें। इतनी डिटेल तो इमरान खान ने भी नहीं बताई थी, इमरान खान ने रेलिवेंट चीज बताई थी और वो बात लिखी हुई है स्टोरी के अंदर। फिर वो कहते हैं कि 9 नुकात तिजारत और इंसानी स्मगलिंग पर बात हुई और 2 जो है वो सफीर के सवाल और डोनाल्ड लू के जवाब पर मुश्तमिल था। आगे आते हैं जनाब
کہتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کے ملوث ہونے کے ثبوت کے طور پر عمران خان جس دستاویز سائفر کا حوالہ دیتے ہیں وہ صرف ایک صفحے پر مشتمل دستاویز نہیں بلکہ اس میں 11 نکات ہیں۔ اچھا، پہلی تو یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ سائفر موجود ہے۔ اب کہاں گئے وہ دعوے کہ سائفر تو ہے ہی نہیں؟ کہاں ہیں وہ دعوے؟ کہاں ہیں کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی؟ کہاں ہیں وہ باتیں کہ وہ تو جی کوئی اور چیز تھی، اس میں تو ڈونلڈ لو کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا؟ تو یہ آج جنگ اخبار کو جو سائفر کا متن لیک کیا گیا ہے، جو جنگ اخبار سے سٹوری لگوائی گئی ہے، جو چھپوائی گئی ہے، اس میں اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ بالکل 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 سائفر تھا۔ اس سائفر میں 11 نکات ہیں اور اس سائفر میں بالکل ڈونلڈ لو کی باتیں ہیں۔ آگے کہا گیا کہ یہ بات اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہ ایک سورس نے بتائی ہے، یعنی یہ سورس کو اب یاد آ گیا ہے بتانا جنگ اخبار کو۔ پچھلے 2.5 سال میں سورس کو خیال نہیں آیا کہ جب عمران خان سائفر کا بیانیہ بنا رہے تھے، جب وہ بات کر رہے تھے، اس وقت کاؤنٹر یہ نیریٹو نہیں آیا، جب عمران خان کے خلاف کیس چل رہا تھا اس وقت نہیں آیا۔ آج کیوں آ گیا ہے جب ٹرمپ جیت گیا ہے اور جب ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے 20 کو اور اس کے حلف سے 10 دن پہلے یہ سٹوری آ جاتی ہے؟ اور طلعت حسین صاحب کے ٹویٹ کے کتنے دن بعد، 12 دن بعد، 13 دن بعد، 14 دن بعد یہ سٹوری آ جاتی ہے۔ 14 دن پہلے وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ یہ کام کر سکتی ہے، اور ٹرمپ کے حلف لینے سے 11 دن پہلے یہ سٹوری جنگ اخبار میں ایک سورس بتا رہا ہے جنگ اخبار کو، اور جنگ اخبار نے چھاپ بھی دی۔ وہ جنگ اخبار جو اس طرح کی کوئی چیز نہیں چھاپتا جو کہ اور اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر، اور ظاہر ہے یہ سورس جنگ اخبار کے جو ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فخر درانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو سورس ہے ان کا کہنا ہے کہ 11 میں سے 9 پوائنٹس تجارت اور انسانی سمگلنگ کے مسائل سے متعلق ہیں، جبکہ بقیہ 2 میں امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو کے پاکستانی سفیر کے سوالات کے جواب میں کیا جانے والا تبصرہ شامل ہے۔ اس دستاویز نے سیاسی بحث چھیڑ دی ہے اور یہ عمران خان کے سازش کے دعووں میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ 3 جنوری 2025 کو سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی صدر جو بائیڈن پر عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے انہیں عہدے سے ہٹانے سے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کے پیچھے سازش کے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے اسے صریحاً مداخلت قرار دیا۔ پس منظر کی بریفنگ اور عہدیداروں اور سابق وزراء کے انٹرویوز سے معلوم ہوتا ہے کہ سائفر ویسا نہیں تھا جیسا عمران خان نے بیان کیا تھا۔ اوپر کہتے ہیں کہ ایک سورس نے ان کو یہ بات بتائی، آگے کہتے ہیں کہ آگے وہ تاثر دے رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سے عہدیداروں سے بات کی ہے، سابق وزراء کے انٹرویوز کیے ہیں، اور ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائفر ویسا نہیں تھا جیسا عمران خان نے بیان کیا تھا۔ حتیٰ کہ 27 مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران سروسز چیفز نے اس دستاویز کو ایک بے ضرر قرار دیا تھا۔ یہ بالکل غلط بیانی ہے معذرت کے ساتھ۔ اگر وہ اتنا بے ضرر تھا تو وہاں بیٹھے ہوئے آرمی چیف، ڈی جی آئی SI اور دیگر سروسز چیف جو ہیں وہ اس بات کو انڈورس کیوں کر رہے تھے عمران خان کی کہ ہمیں ڈی مارچ کرنا چاہیے؟ کیوں کیا ڈی مارچ؟ کیوں احتجاج کیا؟ کیوں کہا کہ یہ آپ جو ہے ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں؟ اس میں ایسا کچھ تھا تو ڈی مارچ کرنے کے اوپر کنسنسس ہوا نا، تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ بے ضرر ہے، کوئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا تھا کہ بے ضرر ہے، اس پہ ڈیمارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے انڈورس کیا کہ ڈیمارچ کرنا چاہیے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ تو یہ غلط بات انہوں نے فخر درانی صاحب نے جو ہے وہ لکھی ہے۔ اس کے بعد فخر درانی صاحب لکھتے ہیں کہ تاہم عمران خان اس دستاویز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے تاکہ یہ بیانیہ اختیار کیا جا سکے کہ ان کی حکومت امریکی اثر و رسوخ سے گرائی گئی تھی۔ آگے یہ خود اپنی خبر میں ایک تصدیق کریں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آگے وہ لکھتے ہیں فخر درانی صاحب کے اس موقع پر 3 امریکی اور 4 پاکستانی عہدیدار ایک میز پر بیٹھے تھے۔ گفتگو کے دوران پاکستانی سفیر نے پاکستان اور امریکہ کی حکومت کے درمیان جاری تعلقات پر بات کی۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ تقریب کے بعد پاکستانی سفیر نے دفتر خارجہ کو ایک خط بھیجا جس میں ڈونلڈ لو کے ساتھ 11 نکاتی بات چیت کا احوال تھا۔ 9 نکات تجارت اور غیر قانونی امیگریشن پر مبنی تھے۔ سورس نے سائفر میں لکھی بات چیت کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس صورتحال پر ڈونلڈ لو نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کھل کر امریکی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہیں اور طالبان کے حامی ہیں، حالانکہ اس وقت تک تو عمران خان تنقید کر ہی نہیں رہے تھے۔ عمران خان نے تو اس وقت کھل کے بات کرنا شروع کی جب پہلی بار انہوں نے سائفر 27 مارچ کو وہ ایک ڈاکومنٹ انہوں نے لہرایا، اس وقت انہوں نے بات کرنا شروع کی، اور اس سے پہلے تو عمران خان کہیں پہ بھی اس طرح سے بات نہیں کر رہے تھے۔
جو بائیڈن انتظامیہ پر. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے کیا کہا کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کھل کر امریکی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہیں اور طالبان کے حامی ہیں, اور یہ طالبان سے مراد افغان طالبان ہیں. اس بات نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے. یعنی ڈونلڈ لو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو بائیڈن پہ تنقید, امریکہ پر جو تنقید کرتے ہیں اور طالبان کی جو حمایت کرتے ہیں, اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچا ہے, اور اب ان تعلقات کو بہتر کرنے میں وقت لگے گا. عمران خان یہی کہتے تھے نا کہ لکھا گیا کہ عمران خان کو ہٹا دو تو تمہیں معاف کر دیں گے ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. پاکستانی سفیر نے ڈونلڈ لو کو یاد دہانی کرائی کہ امریکی صدر نے کئی بین الاقوامی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی یا انہیں فون کالز کی, لیکن وزیر اعظم عمران خان کو فون تک نہیں کیا. سورس نے بتایا کہ جواباً ڈونلڈ لو نے شکایت کی کہ عمران خان اکثر و بیشتر امریکہ پر تنقید کرتے ہیں اور طالبان کی حمایت میں ٹویٹر پر لکھتے ہیں. ڈونلڈ لو کا کہنا تھا اب یہ ہے وہ اعتراف, یہ ہے وہ بہت بڑی بات. ڈونلڈ لو نے کا کہنا تھا کہ تعلقات کو معمول پر لانے اور ان میں بہتری کے لیے ہمیں ابھی اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کام کرنا ہوگا. اس وقت تو عدم اعتماد ابھی آئی نہیں تھی. تو ڈونلڈ لو کا جملہ سنیں کہ ہمیں ابھی اور ہمیں ان تعلقات کو معمول پر لانے اور ان میں بہتری کے لیے ہمیں ابھی اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد مل کر کام کرنا ہوگا. ڈونلڈ لو کو یہ کیسے پتا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوگی, اور ڈونلڈ لو کو یہ کیسے پتا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب بھی ہوگی؟ یہ کیسے ڈونلڈ لو کو پتا تھا؟ اس کے پاس کوئی غیب کا علم تھا. اور اس کے بعد آگے کور کرنے کے لیے اس بات کو فخر درانی لکھتے ہیں کہ سورس نے بتایا کہ ڈونلڈ لو نے عدم اعتماد کے ووٹ کے متعلق بات کی کیونکہ سیاسی جماعتیں پہلے ہی عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان کر چکی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ویسی بات نہیں ہے یہ جیسے عمران خان کہتے ہیں, جبکہ یہ بات تصدیق کر رہی ہے فخر درانی کی سٹوری جس میں سائفر کا متن لیک کیا گیا ہے کہ جو ڈونلڈ لو ہے انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے بعد بھی ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. یعنی جو چور ڈاکو اور لٹیرے پاکستان پہ مسلط کیے جا رہے ہیں ان چوروں ڈاکو لٹیروں کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹوری لگ نہیں سکتی ایسے. آپ دیکھیں کہ آج جنگ اخبار نے نا شہباز شریف کا بیان لگایا ہوا ہے جو وہ کراچی گئے اسٹاک ایکسچینج کا انہوں نے جو وزٹ کیا ہے. اب حالانکہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہوا کیا ہے کل اور پچھلے 3 دن میں شہباز شریف اعلان کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے اتوار کو کہ شہباز شریف جو ہے وہ بدھ کے دن اسٹاک ایکسچینج کا وزٹ کریں گے. سوموار منگل بدھ ان 3 دن میں 3,500 پوائنٹ اسٹاک ایکسچینج گر جاتی ہے, بری حالت ہو جاتی ہے اسٹاک ایکسچینج کی. لیکن جنگ اخبار آج جو ہیڈ لائن لگا رہا ہے, جو اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے, بلکہ میں نے پورا اخبار دیکھا ہے جو راولپنڈی ایڈیشن ہے, اور اگر کوئی دیکھے اور ہو تو میری تصحیح کر دیجیے گا, میری رہنمائی کر دیجیے گا, میں بالکل اپنی تصحیح کر لوں گا, میں رپورٹ کر دوں گا. مجھے پورے جنگ اخبار میں یہ خبر نہیں ملی کہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ پچھلے 3 دن میں کیا ہوا ہے. حالانکہ اس کے اوپر ایکسپریس نے لگائی ہوئی ہے اور بڑی خبر لگائی ہوئی ہے ایکسپریس نے, جو ایکسپریس کے رپورٹر ہیں احتشام مفتی, ان کی یہ خبر ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑی مندی, 2 کھرب روپے ڈوب گئے, 1904 پوائنٹس کی کمی. یہ صرف میرا خیال ہے یہ ایک دن میں جو 1904 پوائنٹس گرے ہیں تو اس سے 2 کھرب ڈوب گئے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ میں آپ کو پوری تفصیل بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدہ حالات اور افغان دہشت گردوں کی دھمکیوں کے منفی اثرات پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بدھ کے دن بھی غالب رہے اور مارکیٹ مندی سے دوچار رہی. مندی کے سبب 63.14% حصص کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے, جبکہ سرمایہ کاروں کے مزید 2 کھرب 4 ارب 15 کروڑ 66 لاکھ 87,384 روپے ڈوب گئے. اور یہ انہوں نے خبر لگائی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک اور خبر جو ڈان نے لگائی ہوئی ہے اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت اقتصادی جو بڑھتی ہوئی اقتصادی صورتحال ہے, جو خرابی سیاسی حالات جو ہیں اور سیکورٹی کے جو خدشات ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ گری ہے. اور دہشت گردی کے میں نے ایک واقعے کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے جو اردو نیوز نے خبر بھی لگائی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم نے جو ایک بیان دیا کہ بجلی قیمتوں میں وہ کمی لا رہے ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑے سے قیمتوں میں بحالی ہوئی ہے, ورنہ اس سے بھی برا حال ہونا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ کس کی وجہ سے یہ جو کمی ہوئی ہے انڈیکس میں کمی بنیادی طور پر اینگرو فرٹیلائزرز, فوجی فرٹیلائزرز,
حبیب بینک، اٹک ریفائنریز اور پی ایس او کی وجہ سے آئی، جنہوں نے 433 پوائنٹس کا نقصان پہنچایا۔ اس کے برعکس اینگرو آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ اور ایک اور انہوں نے کمپنی لکھی ہے کہ اس میں 436 پوائنٹس کا جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ اور اس کی جو وجوہات بتا رہے ہیں جو ماہرین ہیں وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اس وقت پولیٹیکل جو ایک انسرٹینٹی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے اور معاشی طور پہ غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ گری ہے، اور یہ جناب صورتحال ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت حالات دہشت گردی کے کیا ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے۔ دیکھیں، دہشت گردی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، کے پی کے میں ہو، بلوچستان میں ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے حکومت اور حکومتی اداروں کی جانب سے کہ دہشت گردی صرف کے پی کے میں ہے، اور اس کی وجہ علی مین گنڈا پور ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ حالانکہ جو کے پی کے ہے اس میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ ریاستی اداروں، سیکورٹی فورسز اور وفاقی حکومت سب کا اس میں کردار ہے، سب کو اس کو روکنے میں کردار ہے۔ یہ اکیلی کے پی کے حکومت کا کام نہیں ہے، کے پی کے حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز محدود ہیں، اور پھر یہ دہشت گردی جو ہے یہ بارڈر کا ایشو ہے، اور بارڈر جو ہے وہ صوبائی حکومت کے انڈر نہیں ہے۔ جیسے یہ کرم اور پارا چنار والا جو ایشو ہے وہ صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کرم کو، پارا چنار کو 3 اطراف سے جو ہے وہ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، اور کابل سے جو پاکستان کا جو علاقہ سب سے قریب ہے وہ یہ کرم ہے، یہ پارا چنار ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صوبائی معاملہ ہے؟ وہ صوبائی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک خبر ہے کل کی ہے، زین الدین احمد ہیں، اردو نیوز کوئٹہ کے رپورٹر ہیں، انہوں نے لگایا کہ بلوچستان، خزدار اور قلات میں مسلح افراد کے حملے، متعدد سرکاری عمارتیں نذر آتش۔ دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے فوج کے جوان ہوں، پولیس کے جوان ہوں، ایف سی کے جوان ہوں، کوئی بھی سیکورٹی کے اہلکار ہوں، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، ان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔ لیکن جب یہ نیریٹو بنایا جاتا ہے ریاستی سطح پر کہ دہشت گردی صرف کے پی کے میں ہے اور اس کی وجہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ صرف ایک حکومت کو، اس لیے کہ آپ کی ایک ان کو آپ پی ٹی آئی کے اگینسٹ اس وقت چل رہے ہیں، تو آپ ایک صوبائی حکومت کو دہشت گردی کے اوپر الزام دے رہے ہیں، تو پھر آپ یہاں پہ بھی کریں نا پریس کانفرنس، اور یہاں پہ بھی آپ کہیں کہ سرفراز بگٹی ذمہ دار ہے، بلوچستان حکومت ذمہ دار ہے۔ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک حکومت کو چارج شیٹ کریں گے تو ادھر بھی پھر آپ دوسری کو بھی کریں، اگر آپ ان کو نہیں کرتے تو ادھر بھی اس کو ایک صوبے کے اوپر الزام نہ دیں۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور کاش 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 کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ملک اس وقت کہاں پہ پہنچ چکا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں ادراک ہو کہ ملک کہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ ہم اپنی ذاتی ضدیں، انائیں، نفرتیں، انتقام اور یہ جو حکمران ہے، کرپشن، لوٹ مار، اقتدار، اس کو بچانے کے بجائے قوم کو متحد کریں، اور ہم ایسے کام نہ کریں جس سے قوم میں مزید نفرتیں بڑھیں، قوم کو متحد کریں، اور وہ چیزیں نہ کریں جس سے ملک کے اندر مزید عدم استحکام بڑھے۔ آگے وہ کہتے ہیں زین الدین احمد صاحب اپنی سٹوری میں، زین الدین احمد کہتے ہیں کہ ضلع بلوچستان کے ضلع خزدار، صوبہ بلوچستان کے ضلع خزدار، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں دہشت گردی کے، اور ان کو دیکھیں، روز ان کی جھوٹی خبریں، جھوٹ، غلط بیانی، جھوٹے اشتہارات، ٹی وی کے اوپر کروڑوں روپے، اربوں روپے کے جھوٹے اشتہارات، اخباروں میں کروڑوں روپے کے جھوٹے اشتہارات، ڈرامے بازیاں، پی ٹی آئی کے خلاف فیک خبریں۔ کل رانا سنولا سے ایک فیک جھوٹی وہ ایک پریس کانفرنس کروائی گئی علیمہ خان صاحبہ کے واٹس ایپ میسج اور فلاں فلاں۔ مطلب خدا کا کوئی خوف ہے آپ میں یا نہیں ہے؟ کل یہ واقع ہو رہے تھے جب رانا سنولا بیٹھ کے اور وہ جھوٹی پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کے اندر حالات کیا تھے، بلوچستان کے اندر سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں زین الدین احمد کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خزدار اور قلات میں درجنوں مسلح عسکریت پسندوں نے حملہ کر کے متعدد سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کر دیا۔ حملے کی اطلاع پا کر علاقے کی طرف جانے والے سیکورٹی فورسز کے قافلے کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ مسلح افراد نے اہلکاروں سے سرکاری اسلحہ، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چھین لی اور ایک بینک لوٹ کر فرار ہو گئے۔ مسلح افراد نے نجی موبائل کمپنی کو تیل کی ترسیل کرنے والے 2 افراد کو بھی اغوا کر لیا۔ مطلب بلوچستان کے 2 اضلاع میں حالات کیا تھے؟ کل اسلام آباد میں ایک گلگت بلتستان کے تاجر کے ساتھ ڈکیتی ہوئی، 86 لاکھ اس سے چھین لیا۔ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم کتنی بڑھ گئی ہے، اور پریس کانفرنس رانا سنولا کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کے فیک واٹس ایپ اسکرین شاٹس، ان کے میسجز، ان کے اوپر وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ ہیں ہماری ریاستی ترجیحات۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حکام کے مطابق پہلا حملہ خزدار سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ظاہری میں بدھ کی دوپہر کیا گیا، جہاں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں میں سوار ہو کر درجنوں مسلح افراد نے شہر میں داخل ہو کر کئی سرکاری عمارتوں کا کنٹرول حاصل کیا۔ دوسرا حملہ
بدھ کی رات کو کلات سے تقریباً 120 کلومیٹر دور پندران میں کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خضدار یاسر اقبال دشتی نے اردو نیوز کو ٹیلی فون پر بتایا کہ مسلح افراد نے لیویز کے تھانے، بلوچستان کانسٹیبلری کے کیمپ، نادرا اور میونسپل کمیٹی کے دفاتر پر حملے کیے اور وہاں موجود لیویز اور بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکاروں سے اسلحہ اور دیگر سرکاری سامان چھین لیا۔ یاسر اقبال دشتی نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ مسلح افراد نے حملے کے بعد ان عمارتوں اور سرکاری ریکارڈ کو جلا ڈالا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق حملہ آوروں نے زاری میں واقع ایک نجی بینک کو بھی لوٹا، تاہم ابھی ہمیں اندازہ نہیں کہ بینک میں کتنی رقم موجود تھی۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ زاری میں آرمی یا ایف سی کا کوئی کیمپ موجود نہیں ہے، وہاں موجود سول سروسز کے اہلکار کوئی مزاحمت نہیں کر سکے، اس لیے علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے خضدار سے بھاری نفری طلب کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر یاسر اقبال دشتی کا کہنا ہے کہ ایف سی، لیویز اور دیگر سیکورٹی فورسز نے زاری کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اس وقت وہ خود بھی زاری میں موجود ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق زہری کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ادھر بدھ کی رات کو کلات کے نواحی پہاڑی علاقے پندران میں 100 سے زائد عسکریت پسندوں کو موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ 100 سے زیادہ مسلح لوگ۔ خیال رہے کہ ظاہری سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناءاللہ ظاہری کا آبائی علاقہ ہے اور ان پر جو ہے وہ حملہ بھی ہوا اور گزشتہ کچھ عرصے میں یہ سٹوری میں لکھا گیا ہے کہ بی ایل اے جو ہے ان کے حملوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اور یہ حالات ہیں کہ کل 2 اضلاع میں جو بلوچستان کے کیا حالات تھے، ادھر آپ دیکھیں دہشت گردی کی صورتحال کے پی کے میں آپ دیکھیں اور ملک کے اندر اسٹریٹ کرائم دیکھیں اور ان کی ترجیحات دیکھیں کہ کل ایک گھٹیا قسم کی ایک اور رانا ثناءاللہ سے پریس کانفرنس کروائی گئی۔ یہ ہے ان کی ترجیحات۔ اور باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلی سٹوری کہ عمران خان صاحب کی سائفر والی جو ان کا نیریٹو ہے اس کی تصدیق آج ایک بار پھر جنگ اخبار نے بھی کر دی، اور یہ خبر اس لیے لگوائی گئی ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ آ کے سائفر جاری کر سکتی ہے، اس سے پہلے ہم یہ نیریٹو بنانا شروع کر دیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ نیم ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔